बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत आम मामलात हैं। पाकिस्तान का डेलीगेशन अक़वाम मुत्तहिदा में है, वहाँ मुलाकातें हो रही हैं, मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं हमारे सामने। शहबाज शरीफ साहब पहले सऊदी अरब में थे, वहाँ से वो बरतानिया गए, बरतानिया में दौरा निजी नौइयत का था, फिर अक़वाम मुत्तहिदा अमरीका का दौरा, ये सरकारी दौरा है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करते हैं। शहबाज शरीफ साहब भी शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर मोहतरमा शमा जुनेजो साहिबा, उनके हवाले से बड़ी तनकीद शुरू हुई। कुछ ट्वीट्स सामने आए कि इसराइल के सफ़ीर से मिलना, खुशी का इजहार करना, इसराइल के वज़ीर आज़म से मुलाकात हो जाए तो एजाज़ की बात होगी, इस तरह की गाली लिखना। फिर उसके बाद शमा जुनेजो साहिबा का ये बताना कि इसराइल के वज़ीर आज़म से मुलाकात हो जाए तो मैं तो डीपी लगाऊंगी, ये सब कुछ चल रहा था। इस पर मैं देख रहा था कि शीरीन मज़ारी साहिबा, उनके साथ दीगर लोग, आयशा सिद्दीक़ा साहिबा, ये तमाम लोग तनकीद कर रहे थे कि ये खातून वज़ीर आज़म के डेलीगेशन में एक ऐसे वक्त में जब इसराइल फ़लस्तीनियों को भून रहा है, उनको मुसलसल शहीद कर रहा है, जिस तरह से जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म है, ये इसराइल नवाज खातून वज़ीर आज़म के डेलीगेशन में ख्वाजा आसिफ के बिल्कुल पीछे बैठी हुई, ये क्या मजाक है। ये बात हो रही थी। और ख्वाजा आसिफ के पीछे जब बैठी हुई हैं ये तमगा याफ्ता खातून, तो वहां वजीर दिफा हैं, ये तमाम चीजें डिस्कस हो रही थी। इन्हीं तमाम चीजों के डिस्कशन के दौरान, क्योंकि इन खातून को जो है वो सोशल मीडिया पर मैंने ब्लॉक कर रखा है, एक चीज सामने आई जो बहुत अजीबो गरीब है। आप ये इन मोहतरमा का ट्विटर पे डाला गया ट्वीट है, आप इसको देखें तो आपको अंदाजा हो कि इन्होंने क्या किया। लंदन में शहबाज शरीफ साहब जब थे तो इन्होंने कुछ ऐसा इंकिशाफ किया कि शहबाज शरीफ साहब की उंगली उठ जाती है वजीर आजम पाकिस्तान पे, कि खातून जो इसराइल नवाज हैं, इसराइल के वजीर आजम से मिलना चाहती हैं और गालियां देती हैं पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम को, उसके अलावा उसके सपोर्टर्स को गालियां देती हैं। वो क्या बता रही हैं? उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा, आज लंदन के चर्चिल होटल में फायर अलार्म की वजह से हम सबको इमरजेंसी में बाहर निकलना पड़ा। मेरे लिए सबसे मुश्किल काम 7वें फ्लोर से फाइलों समेत सीढ़ियां उतर के नीचे भागना था, लेकिन बचत हो गई और गिरी नहीं। हाई कमीशन के स्टाफ ने मदद की और अंदर जाने तक साथ ही रहे। अब किसी ने इनसे पूछा कि आप लंदन में क्या होटल में रहती हैं और पाकिस्तान के वफ्द में आपको शामिल कर लिया जाता है, इसलिए अब फिर आप होटल में स्टे करती हैं, ये इनसे पूछा गया। तो इन्होंने जवाब क्या दिया? इन्होंने कहा, मेरा घर लंदन ही में है, लेकिन वजीर आजम साहब की सीक्रेट फाइल्स को मैं घर में काम के लिए नहीं ले जा सकती, इसलिए होटल में ही हैं सब इकट्ठे जब तक न्यूयॉर्क जाएं। अब एक खातून जिन्होंने एक तमगा हासिल किया है, जो रियासत पाकिस्तान के सरकारी उमूर में किसी तरह से भी शामिल नहीं है, इनको अगर कोई जिम्मेदारी दे दी जाती है तो उस जिम्मेदारी के दिए जाने के बाद भी इनको सीक्रेट फाइल्स हाथ में नहीं दी जा सकती। ये एक ऐसी खातून हैं जो इसराइल से मोहब्बत का इजहार कर रही हैं, बरतानिया में रह रही हैं, पाकिस्तान ये शायद तमगे वगैरह के हुसूल के लिए आई होंगी, और ये एक लंबे अरसे से पाकिस्तान से बाहर हैं। इससे पहले पाकिस्तान में फनी अदाकारी में इन्होंने कुछ अपनी किस्मत आजमाई थी, और अब ये गुज़श्ता कुछ अरसे से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और कभी कभार ये अखबारों में लिखती हैं। ये तमाम चीजें अपनी जगह, लेकिन मोहतरमा वजीर आजम पाकिस्तान के मनसब की सीक्रेट फाइल्स इनके पास कैसे हैं? दफ्तर खारिजा से बहुत बड़ा सवाल उठता है, वजीर आजम पाकिस्तान से बहुत बड़ा सवाल उठता है। और ये मजाक तो नहीं है कि इनको ये सीक्रेट फाइल्स दे दी जाएं, जबकि इनका दफ्तर खारिजा से ताल्लुक नहीं है, इनका वजीर आजम ऑफिस से कोई ताल्लुक नहीं है, ये कोई सरकारी मुलाजमा नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का हिस्सा नहीं है, ये उस डेलीगेशन में जो पाकिस्तान से गया था नहीं है, ये लंदन से ज्वाइन कर गई हैं, और उसमें नून लीग के बहुत से लोग जो शहबाज शरीफ साहब के साथ हैं वो शामिल कर लिए गए। हो गया, हमने कुछ ऐसे लोग जो खवातीन को गालियां देते हैं,
نون لیگ کی جانب سے کھلی خیر گالیاں تو یہ بھی دیکھتی ہیں، جو میں نے آپ کو یہ دکھایا انہوں نے گالی لکھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ یہ اکثر و بیشتر گالیاں لکھتی ہیں. ابھی شہزاد اکبر صاحب کو بھی انہوں نے گالی لکھی ہوئی تھی. پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ انہیں مغلظات سے نوازتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں، یہ غلط کرتی ہیں، لیکن سیکرٹ فائلز، یہ بہت بڑا سوال ہے. اس سوال کا جواب آنا چاہیے، شہباز شریف صاحب کو اس کا جواب دینا چاہیے. یہ مذاق نہیں ہے کہ ان محترمہ کو یہ سیکرٹ فائلز دے دی جائے، لیکن ظاہر ہے کہ کون جواب مانگے گا. یہ 1 پیج پلس حکومت ہے تو کون جواب مانگے گا. دوسرا ایک پھڈا ہے، وہ پھڈا ہے مریم نواز شریف صاحبہ میں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب میں. یہ پھڈا کیوں ہے؟ یعنی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بیٹھتے ہیں اپنی کرسی پر اور میڈیا سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ امداد کی اپیل کریں. مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں میں نواز شریف کی بیٹی ہوں، میں امداد کیوں مانگوں؟ اب جب وہ یہ بات کرتی ہیں تو پھر مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں یہ بھی کہتی ہے بلاول چھوٹا بھائی ہے، پیپلز پارٹی کے ترجمانوں کو سمجھائے. پھر اس کے بعد کچھ لوگ جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے وہ اٹھ کے ادھیڑنا شروع کر دیتے ہیں حکومت سندھ کے لوگوں کو. پھر جو حکومت سندھ کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں وہ ادھیڑتے ہیں مسلم لیگ نون کے لوگوں کو. آغا رفیع اللہ صاحب حامد میر صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے اندر عمران خان کی روح آ گئی ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں بلال کیانی صاحب موجود تھے اور بلال کیانی صاحب کہتے ہیں ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ غلط بات کی انہوں نے. اس طرح کا معاملہ ان کے درمیان چل رہا تھا اور یہ پھڈا جو ہے یہ آہستہ آہستہ وائرل ہو رہا ہے. یہ پھڈا کیا ہے؟ کیا یہ بہت اچھے اتحادی ہیں؟ یعنی آغا رفیع اللہ کا یہ شکوہ کرنا کہ زرداری صاحب پنجاب جاتے ہیں تو پنجاب کی سی ایم صاحبہ وہ جو کہتی ہیں کہ زرداری صاحب میرے بزرگ ہیں، وہ ان کو ریسیو کرنے بھی نہیں آتی. اور ورکنگ ریلیشن شپ کیا ہے کہ ٹھیک ہے بتاؤ گورنر ہاؤس میں آ کے ہم سے ملاقات کر کے کہ ہمیں کیا دو گے اور اچھا بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. یہ ورکنگ ریلیشن شپ ہے. اصل میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اس حکومت کی ولدیت ہے اسٹیبلشمنٹ عمران خان جھگڑا. لمبا نام ہے لیکن اس حکومت کی ولدیت ہے اسٹیبلشمنٹ عمران خان جھگڑا. اگر یہ جھگڑا نہ ہوتا تو یہ لوگ اقتدار میں نہ ہوتے. ندیم افضل چند صاحب تو کہتے ہیں کہ آپ میں سے آدھے جیل میں ہوتے، کچھ لندن میں ہوتے، کچھ سعودی عرب میں ہوتے، آپ لوگ کہیں اس وقت موجود ہی نہ ہوتے. یہ نون لیگ کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے اس وقت، اور نون لیگ اس وقت ادھیڑ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کو. جھگڑا صرف دکھاوے کا ہے اور ان کی محبت بھی دکھاوے کی ہے. ان کی محبت بھی دکھاوے کی ہے کیونکہ ان لوگوں کو جس ایلفی نے جوڑا ہے وہ ایلفی بھی عمران خان کے خلاف ان لوگوں کو ایک کر کے بیٹھی ہوئی ہے. وہ لوگوں کے فیصلے، ووٹ کے فیصلے کے خلاف ان لوگوں کو ایک کر کے بیٹھی ہوئی ہے. وگرنہ وہ ایلفی بھی ان لوگوں کو کہاں ملاتی، کیونکہ اس ایلفی کو بھی ان لوگوں کی ضرورت تھی اس لیے یہ کام کیا گیا ہے، وگرنہ ایسی کوئی نیڈ نہیں تھی ایز سچ. اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں ایک پھڈا اور ہے، وہ پھڈا اس سے زیادہ دلچسپ ہے. وہ ہے شہباز گل صاحب کی طرف سے علی محمد خان صاحب کو مسلسل کچوکے لگانا. شہباز گل صاحب نے تو ایسا لگتا ہے کوئی سیٹنگ کر لی. جب ہم بچپن میں گیم کھیلتے تھے نا تو اس گیم میں ایک سیٹنگ ہوتی تھی، بلا کو ایک کونے میں پھنساؤ اور پھنسا کے وہاں بلا پہ فائرنگ کرتے رہو، وہیں بلا کو مار ڈالو. تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ شہباز گل صاحب نے ایک کوئی دھر پکڑ لی ہے اور وہ اس پہ علی محمد خان صاحب پہ مسلسل لگے ہوئے ہیں کہ علی محمد خان صاحب سب چھوڑیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں نا، کریں نا، اتنے لوگوں نے کر دیا آپ بھی کریں نا. وہ علی محمد خان صاحب کو پکڑ چکے. علی محمد خان صاحب نے سوشل میڈیا کے بچوں کو کہا تھا کہ ہم جبل نور والے ہیں، ہم مشن نور والے نہیں ہیں، مشن نور بے نور. گل صاحب نے کہہ دیا تھا کہ آپ تو فلم سٹار نور والے ہیں. یہ تمام جھگڑا چل ہی رہا تھا. اس میں اب عمران خان صاحب کا ٹویٹ آ گیا. علی محمد خان صاحب نے آسمہ شیرازی صاحبہ کے پروگرام میں کہا تھا کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ جو ٹویٹ میں لکھا جاتا ہے وہ تمام کا تمام عمران خان کا نہیں ہوتا. اب گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کہہ دیا سارا میرا ہوتا ہے، تو اب آپ ری ٹویٹ کرتے ہیں. عمران خان کہہ رہا ہے ری ٹویٹ کرتے ہیں، پھر وہ پیچھے پڑ گئے. ہیلو علی محمد خان صاحب آپ نے ری ٹویٹ کر دیا، ری ٹویٹ کر دیں. وہ آتے جاتے گھومتے اور پھر کہتے ہیں بھائی جان کندھے پہ ہاتھ مار کے ری ٹویٹ کر دیں. پھر وہ علی محمد خان صاحب کو کہتے ہیں بات سنیں علی محمد خان صاحب. علی محمد خان صاحب کہتے ہیں وہ 18,000 ری ٹویٹ ہو گئے، آپ نے کر دیا، آپ ری ٹویٹ کر دیں. تو یہ حال شہباز گل صاحب نے علی محمد خان صاحب کا کر دیا. علی محمد خان صاحب نے عمران خان صاحب کے ایک ٹویٹ کو کوٹ ری ٹویٹ کر دیا کوئی اور بات کرتے ہوئے کہ عمران خان کے خلاف مقدمات جو ہیں وہ سیاسی نوعیت کے ہیں، کچھ نہیں ہیں.
لیکن ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرنے کا کام علی محمد خان صاحب نے نہیں کیا، اور شہباز گل صاحب مسلسل ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب بات سنیں، وہ کہتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں وہ ٹویٹ ری ٹویٹ کر دیں۔ اس طرح سے پیچھے پڑ چکے ہیں شہباز گل صاحب، اور انہوں نے اچھا خاصا علی محمد خان صاحب کو اس وقت ان کی ناک میں دم کر دیا کہ آپ ری ٹویٹ تو کر دیں۔ علی محمد خان صاحب کو اب سوشل میڈیا کے بچوں نے بھی نشانے پہ رکھ لیا، اور وہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ آپ ری ٹویٹ کیوں نہیں کر رہے، ان کی چڑ بنا لیے۔ تو یہ بڑا دلچسپ جھگڑا ان دونوں کے درمیان چل رہا تھا۔ آخری چیز، عمران خان صاحب سے قمر میگن صاحب کی خبر کے مطابق اڈیالہ جیل میں ایک جھگڑا ہوا ہے۔ اب قمر میگن صاحب نے یہ کیا کہ ٹویٹر پہ آ کے لکھا، اہم ترین، کل توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کے دوران صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جی این این سے وابستہ صحافی اعجاز احمد نے عمران خان سے بدتمیزی کی۔ عمران خان نے مذکورہ صحافی کو یعنی اعجاز احمد کو کمرہ عدالت سے باہر جانے کو کہہ دیا، اور عمران خان نے جیل انتظامیہ سے بھی کہا کہ صحافی کو کمرہ عدالت سے باہر نکالیں۔ عمران خان کے توجہ اور جواب نہ دینے پر صحافی اعجاز احمد تو میں پر اتر آئے اور عمران خان سے بدتمیزی کرنا شروع کر دی، جس پر عمران خان نے صحافی کو کہا، مجھے معلوم ہے تم 3-4 صحافی کرنل کی اجازت سے اندر آتے ہو، کرنل کے سامنے نمبر بنانے کے لیے بدتمیزیاں کرتے ہو، یہ صحافت نہیں ہے، یہ گھٹیا پن ہے۔ پھر قمر میگن صاحب کہتے ہیں، اس سے پہلے اون شیرازی جو علیمہ خان صاحبہ سے کہہ رہے تھے جواب نہیں دیں گی تو آئندہ بات نہیں کرنے دوں گا، وہ اور طیب بلوچ بھی عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ایسی بدتمیزی کر چکے ہیں۔ جب قمر میگن صاحب نے یہ ٹویٹ کیا تو اعجاز صاحب نے ان کو لکھا، قمر میگن تم لفافہ آدمی ہو، تم نے آج میری بکواس کی ہے، میرے بارے میں بے شرم آدمی، تم صحافی کہلاتے ہو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک نامناسب سا لفظ اور لکھا اور کہا، تمہیں کوئی خبر ملی تھی تو مجھ سے رابطہ کرتے، نمبر بھیجتے، میرا بدتمیزی کا آغاز عمران نے کیا۔ اچھا، بات برداشت سے باہر ہونے پر میں نے جواب دیا، طیب والا بھی جھوٹ بولا تم نے، اور پھر وہ آگے لکھتے ہیں یوں تھی یہ۔ اچھا، یہ جو اعجاز صاحب کر رہے ہیں اس سے صاف چیز ایک اور نظر آ جاتی ہے کہ اعجاز صاحب جو ہیں وہ جب کسی کو یوں تھی یہ اور گالی لکھنا اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو اعجاز صاحب کر کیا رہے ہیں۔ پھر اس میں طیب بلوچ صاحب بھی آ گئے، اور طیب بلوچ صاحب نے آ کر جو قمر میگن صاحب کو کہا کہ اعجاز صاحب عامل صحافی ہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے یہ نہیں کیا، تو میں نے کہا اب جب اس پہ طیب بلوچ صاحب آ گئے اور جس طرح کی وہ بدتمیزی کر چکے ہیں، جس طرح کی وہ چیزیں کر چکے ہیں، تو میں نے کہا پھر قمر میگن صاحب جو بتا رہے ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ درست کہہ رہے ہوں گے۔ اعجاز صاحب کا موقف میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، انہوں نے اس میں گالیوں وغیرہ کو استعمال کیا، قمر میگن صاحب نے یہ تمام چیزیں آپ کو بتا دیں اور انہوں نے اس طرح کی زبان کا استعمال نہیں کیا تھا۔ لیکن بہرحال اعجاز صاحب جس طرح سے غصے میں آئے اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے، تو عمران خان صاحب کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، عمران خان صاحب جو ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں کرتے کہ تم مجھ سے یہ سوال کرو یہ نہ کرو، جواب دینا ہے نا، جواب دے دو۔ عمران خان صاحب بتا دیں گے کہ سوال آپ کا اچھا نہیں ہے یا آپ کے سوال میں کیا ہے، جیسے غریدہ فاروقی کو کہا تھا بہت لو آئی کیو کی بات کی ہے، یا کسی اور صحافی سے عمران خان صاحب نے بات کی، لیکن جیسے عمران خان صاحب نے غالباً بطول صاحبہ سے کہا تھا کہ یہ کیا سوال ہے، لیکن عمران خان صاحب سوال کا جواب دیتے ہیں۔ ایک آدھ بار یہ بھی کسی صحافی نے شکایت کی کہ عمران خان صاحب کی ٹیم نے بعد میں شکایت کر دی، لیکن عمران خان صاحب سوال کا جواب دیتے ہیں۔ یعنی میں نے تو عمران خان صاحب سے لائیو ٹرانسمیشن میں جو ان کے وزارت عظمیٰ سے اترنے کے بعد بول اور اے آر وائی پر براہ راست ہو رہی تھی، جو سوال پوچھا اس پہ منصور علی خان صاحب نے ایک لمبی چوڑی کوئی 20 منٹ کی ویڈیو کر کے کہا کہ ایک صحافی موجود تھا، اس نے عمران خان صاحب سے ایک سوال کر لیا، عمران خان صاحب کے پاس جواب ہی نہیں تھا۔ میں عمران خان صاحب سے ایسی بات ایک سے زائد بار کر چکا ہوں، سامنے بیٹھ کے کر چکا ہوں، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑے کھلے دل کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ خود منصور علی خان صاحب عمران خان صاحب سے جو پوچھ رہے تھے وہ پوچھتے چلے گئے، اور عمران خان صاحب نے ان چیزوں کے جواب دیے۔ اب وہ جواب کسی کو اچھا لگے، برا لگے، ایسا لگے کہ عمران خان نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار دی، لیکن عمران خان صاحب سوال کا جواب دیتے ہیں۔ آن دا ادر ہینڈ شہباز شریف صاحب پہلے بتایا جاتا ہے کہ یہ سوال کرنا، یہ مت کرنا۔ مریم نواز کی وہ ویڈیو آپ نے دیکھ رکھی ہے کہ یہ کاٹ دو، یہ روک دو، یہ بند کر دو کیمرہ، یہ مت چلانا، یہ چلانا، یہ سب کچھ ان لوگوں نے کیا ہوا ہے۔ مریم نواز شریف نے، شہباز شریف صاحب نے، میاں نواز شریف صاحب کا ایک کلپ بڑا وائرل ہے، طلعت حسین صاحب جو ہیں وہ انٹرویو کر رہے تھے اور طلعت صاحب جو ہے احسن اقبال صاحب کو روک رہے تھے کہ آپ کے لیڈر جواب دے رہے ہیں، آپ کیوں بیچ میں کود رہے ہیں۔ تو ان تمام لوگوں نے یہ تمام چیزیں کی ہوئی ہیں۔ عمران خان ان تمام لوگوں سے مختلف آدمی ہیں، وہ ہر سوال کا جواب دیتا ہے۔ اور یہ جو بات کی اعجاز صاحب نے کہ عمران خان صاحب نے بدتمیزی کی، عمران خان صاحب جیل میں رہ کر یہ بدتمیزی کرنے والے آدمی عمران خان صاحب نہیں ہے، صحافیوں سے تو بالکل بھی نہیں۔ انہوں نے، مجھے یاد ہے کہ گفتگو کرتے ہوئے ایک بار شدید غصے کا اظہار کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ تم بھی بغیرت ہو، تمہارے ہینڈلرز بھی بغیرت ہیں۔ وہ بات عمران خان صاحب نے کی تھی جس میں شدید غصہ نظر آ رہا تھا، وگرنہ ہی کیپس ہز کول ہز کام، تو وہ اس کے لیے مشہور ہیں۔
ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.